आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। यह वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के वो अफ़साने सुना रहा हूँ जो एक अरसे तक गुमशुदा रहे, गैर मतबूआ रहे और जनाब बलराज मेंद्रा की मेहनत और लगातार कोशिश से सन 1992 यानी 1992 में हमारे पास तक पहुँचे। आज जो मैं अफसाना आपको सुना रहा हूँ उसका उन्वान है नवाब सलीमुल्लाह खान। आइए सुनते हैं नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान बड़े ठाठ के आदमी थे। अपने शहर में उनका शुमार बहुत बड़े रईसों में होता था, मगर वो ओबाश नहीं थे, ना ऐश परस्त। बड़ी खामोशी और संजीदा ज़िंदगी बसर करते थे। गिनती के चंद आदमियों से मिलना और बस वो भी जो उनकी पसंद के हों। दावतें आम होती थीं, शराब के दौर भी चलते थे, मगर हद एतदाल तक। वो ज़िंदगी के हर शुबे में एतदाल के कायल थे। उनकी उम्र 55 बरस के लगभग थी। जब वो 40 बरस के थे तो उनकी बीवी दिल के आर्ज़े के बायस इंतकाल कर गई। उनको बहुत सदमा हुआ, मगर मशीयत ईज़दी को यही मंजूर था। चुनांचे सदमे को बर्दाश्त कर लिया। उनके औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो अब बिल्कुल अकेले थे। बहुत बड़ी कोठी जिसमें वो रहते थे, 4 नौकर थे जो उनकी आसाइश का ख्याल रखते और मेहमानों की तवाज़ो करते। अपनी बीवी के वफ़ात के 15 बरस बाद अचानक उनका दिल अपने वतन से उचाट हो गया। उन्होंने चहेते गुलाम मुलाजिम मुअज़्ज़म अली को बुलाया और उससे कहा, देखो कोई ऐसा एजेंट तलाश करो जो सारी जायदाद मुनासिब दामों पर बिकवा दे। मुअज़्ज़म अली बहुत हैरान हुआ। नवाब साहब, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हुजूर को किस बात की कमी है जो अपनी सारी जायदाद बेचना चाहते हैं? आपके सर पर कोई कर्ज भी नहीं है। नवाब साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुअज़्ज़म अली, इस माहौल से हमारा जी उबता गया है। एक एक घड़ी, एक एक बरस मालूम होती है। मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहता हूँ। कहाँ जाइएगा हुजूर? मेरा ख्याल है बम्बई जाऊँगा। जब मैं विलायत से वापस आया था तो मुझे ये शहर बहुत पसंद आया था, इसलिए इरादा है कि मैं वहीं जाके रहूँ। तुम मेरी जायदाद फ़रोख्त करने का बंदोबस्त करो। जायदाद फ़रोख्त करने में 1 महीना लग गया। 10.5 लाख वसूल हुए। नवाब साहब के बैंक में 2-2.5 लाख थे। जो 10.5 लाख वसूल हुए वो उन्होंने अपने बैंक में जमा करवा दिए और नौकरों को इनाम व इकराम देकर रुखसत किया और ख़ुद अपना ज़रूरी सामान लेकर बम्बई रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर वो ताज महल होटल में रहे, लेकिन वो कुशादा जगह के आदी थे, इसलिए उन्होंने थोड़े ही अरसे के बाद बांद्रा में एक मकान ख़रीद लिया और उसको मुनासिब व मौजू तरीक़े से सजाकर उसमें रहने लगे। 1-2 माह के अंदर ही अंदर उनकी वहाँ काफ़ी वाक़फ़ियत हो गई। रेडियो क्लब के मेंबर बन गए, जहाँ ऊंची सोसाइटी के लोग हर शाम को जमा होते। वो ब्रिज खेलते और अपनी नई कार में वापस आ जाते। उनको बाहर का खाना पसंद नहीं था। घर में वो अपनी मंशा के मुताबिक खाना पकवाते। बावर्ची अच्छा मिल गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों को 1 हफ्ते में ज़रूर खाने पर मदऊ करते। एक दिन उन्होंने सोचा कि यहाँ बम्बई में अच्छी से अच्छी गवर्नेंस मिल सकती है। औरतें ज़्यादा तुमदही
اور نفاست سے کام کرتی ہیں، اور ان میں ایک خاص سلیقہ اور قرینہ ہوتا ہے، وہ گھر کی دیکھ بھال مردوں سے کہیں اچھی کرتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹائمس آف انڈیا کے علاوہ اور کئی اخبارات میں اشتہار دیا کہ انہیں ایک اچھی گورننس کی ضرورت ہے۔ کئی درخواستیں آئیں، انہوں نے ان کا انٹرویو بھی لیا، مگر کوئی پسند نہ آئی۔ بڑی چھچھوری اور بھڑکیلی قسم کی تھیں، جو آنکھیں مٹکا مٹکا کر اور کولے ہلا ہلا کر باتیں کرتی تھیں۔ نواب صاحب نے ان سب کو بڑی شائستگی سے کہا، میں اپنے فیصلے سے آپ کو بہت جلد مطلع کر دوں گا، اس وقت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو آئی تھیں ایک ایک کر کے رخصت کر دی گئیں۔ نواب صاحب نے اپنا ہوانہ سگار سلگایا اور صوفے پر بیٹھ کر صبح کا پڑھا ہوا اخبار دوبارہ پڑھنے لگے۔ اتنے میں نوکر نے اطلاع دی کہ ایک عورت ملازمت کے سلسلے میں آئی ہے۔ نواب صاحب نے اخبار تپائی پر رکھا اور کہا، اس کو اندر بھیج دو۔ وہ عورت اندر آئی، گوا کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے خد و خال ٹھیٹھ گوائی تھے، رنگ سانولا، مضبوط جسم، قد میانہ۔ اندر آتے ہی اس نے نواب صاحب کو بڑی صاف اردو میں سلام عرض کیا۔ نواب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو کرسی پیش کی، انگریزی ادب کے متعلق موسم کے متعلق چند باتیں کی۔ پھر اس سے پوچھا، آپ پہلے بھی کہیں کام کر چکی ہیں؟ اس عورت نے، جس کی عمر 30 برس سے قریب ہوگی، بڑی شائستگی سے جواب دیا، جی ہاں، 2-3 بڑے اچھے گھرانوں میں، یہ ان کی اسناد موجود ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پرس کھولا اور چند کاغذات نکال کر نواب صاحب کو دیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، نواب صاحب نے یہ کاغذات سرسری نظر سے دیکھ کر واپس کر دیے۔ اس عورت سے پوچھا، آپ کا نام؟ جی میرا نام مسز لو جوائے ہے۔ لو جوائے آپ کے؟ جی وہ میرے شوہر تھے۔ نواب صاحب نے سگار کا لمبا کش لیا اور مسز لو جوائے سے کہا، کیا کام کرتے ہیں؟ مسز لو جوائے نے جواب دیا، جی وہ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے، مگر 3 برس ہوئے ہم لڑائی میں مارے گئے، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ پیشہ اختیار کیا۔ سگار کے دھوئیں میں سے نواب صاحب نے مسز لو جوائے کا آخری جائزہ لیا اور کہا، آپ کب سے کام شروع کر سکتی ہیں؟ جی میں تو ابھی سے کر سکتی ہوں، مگر مجھے اپنا سامان لانا ہے، کل صبح حاضر ہو جاؤں گی۔ بہتر، فی الحال آپ کو 100 روپیہ ماہوار ملے گا، اگر آپ کا کام اچھا ہوا تو اس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ مسز لو جوائے نے مناسب و موزوں الفاظ میں نواب صاحب کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے چلی گئی۔ نواب صاحب سوچنے لگے، کہیں ان کا انتخاب غلط تو نہیں، لیکن وہ 1 مہینے کے امتحان کے بعد دوسرے مہینے کی تنخواہ دے کر اسے بڑی آسانی سے برخاست کر سکتے ہیں۔ معلوم نہیں مسز لو جوائے صبح کس وقت آئی، لیکن نواب صاحب بیدار ہوئے تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نواب صاحب نے سوچا کہ شاید ان کا بہرا ہوگا جو بیڈ ٹی لایا ہے۔ انہوں نے آواز دی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور مسز لو جوائے اندر داخل ہوئی۔ صبح کا سلام کیا، چائے بہرا لا رہا ہے، میں نے آپ کے غسل کے لیے گرم پانی تیار کر دیا ہے، آپ چائے پی کر فارغ ہو جائیں اور غسل کر لیں تو میں آپ کے کپڑے نکال کر تیار رکھوں گی۔ آپ کا وارڈروب کھلا ہے نا؟
نواب صاحب نے جواب دیا، ہاں کھلا ہے۔ مسز لوجوائے نے وارڈروب کھولا، نواب صاحب کے سارے کپڑوں کا جائزہ لیا اور ان سے پوچھا، میرا خیال ہے آج گیبرڈین کا سوٹ پہنیں گے۔ نواب صاحب نے ایک لہجے کے لیے سوچا، ہاں میرا ارادہ بھی یہی سوٹ پہننے کا تھا۔ بہر چائے لے آیا، اسے پی کر وہ اٹھے اور غسل خانے میں چلے گئے، جس کی سفید ٹائلیں شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی اتنا صاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ صفائی میں یقیناً مسز لوجوائے کا ہاتھ تھا۔ غسل سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام کپڑے بستر پر پڑے تھے، بڑے سلیقے سے۔ ٹائی بھی وہی تھی جو وہ خاص طور پر گیبرڈین کے سوٹ کے ساتھ پہنتے تھے۔ جب انہوں نے کپڑے پہن لیے تو مسز لوجوائے آئی اور نواب صاحب سے کہا، چلیے تشریف لے چلیے، ناشتہ تیار ہے۔ نواب صاحب ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ ناشتہ خود مسز لوجوائے نے لگایا۔ گردے تھے، پیر تھا، بہت اچھے سکے ہوئے ٹوسٹ، بالائی پوچڑ، انڈے اور ایک گلاس دودھ۔ مسز لوجوائے تھوڑے ہی عرصے میں نواب صاحب کے گھر پر چھا گئی۔ ان کے دوستوں کو بھی اس نے موہ لیا۔ اس کو معلوم ہوتا کہ کون سی چیز اس کے کس دوست کو مرغوب ہے، ملک کا کون سا حصہ کس کو پسند ہے، کون سی شراب کس کس کو من بھاتی ہے۔ چنانچہ جب بھی دعوت ہوتی وہ کھانا خود میز پر لگاتی اور خود ہی فرداً سارے مہمانوں کو پیش بھی کرتی۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں تمکنت تھی، مگر وہ بڑے ادب سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتی۔ اس میں پھرتی تھی، مگر گلہریوں ایسی نہیں۔ ہر کام اپنے مقررہ وقت کے اندر ہو جاتا۔ جب نواب صاحب کا کوئی دوست مسز لوجوائے کی تعریف کرتا تو وہ بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے، یہ انتخاب میرا ہے، 100 عورتیں آئیں انٹرویو کے لیے، لیکن میں نے ان سب میں سے اسی کو چنا۔ مسز لوجوائے سے گھر کے نوکر بھی خوش تھے، اس لیے کہ ان کا کام بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ البتہ اتوار کو سارا بوجھ ان کے کندھوں پر آ پڑتا تھا کہ مسز لوجوائے اس دن چھٹی مناتی تھی، چرچ جاتی تھی، وہاں اپنی سہیلیوں سے ملتی، ان کے ساتھ پکچر دیکھنے چلی جاتی، کسی ایک سہیلی کے یہاں رات کاٹ کر صبح پھر ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتی۔ نواب صاحب کو اس کی اتوار کی غیر موجودگی مضرور محسوس ہوتی، مگر وہ بااصول آدمی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی نوکر کو 24 گھنٹے کا غلام بنا کے رکھا جائے۔ مسز لوجوائے اگر ہفتے میں ایک چھٹی کرتی تو یہ اس کا جائز حق تھا۔ دن پر دن مسز لوجوائے نواب صاحب اور ان کے دوستوں کے دل میں گھر کرتی گئی۔ سب اس کے شہدا تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے نواب صاحب سے کہا، میری ایک درخواست ہے، فرمائیے۔ مسز لوجوائے، اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں تو میں تمہیں ساری عمر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے گورننس کی اشد ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے سگار کا کش لگایا اور زور سے نفی میں سر ہلایا، نہیں قبلہ، یہ نہیں ہو سکتا، ایسی گورننس مجھے کہاں سے ملے گی؟ ان کے دوست نے چاپلوسی کے انداز میں کہا، نواب صاحب آپ کی نگاہ انتخاب یقیناً اس سے بھی اچھی ڈھونڈ لے گی۔ ہم ایسی نگاہ کہاں سے لائیں؟ نواب صاحب نے سگار کا دوسرا کش لگایا، نہیں جناب، مسز لوجوائے کو میں کسی قیمت میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ایک رات جب مسز لوجوائے نواب صاحب کا شب
شب خوابی کا لباس استری کر کے لائی تو انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا. وہ جلدی سونا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، مسز لو جوائے آج دیر سے سوؤں گا، میرا جی چاہتا ہے کہ سیکنڈ شو میں کوئی پکچر دیکھوں. تمہارے خیال میں کون سی اچھی پکچر آج کل شہر میں دکھائی جا رہی ہے؟ مسز لو جوائے نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، بیونٹی آن دی بونٹی کی بہت تعریف سنی ہے، میٹرو میں 6 ہفتوں سے برابر رش لے رہی ہے. نواب صاحب نے عذرائے مہربانی اس کو دعوت دی، تم بھی ساتھ چلو گی؟ آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ لے چلیں تو چلی چلوں گی. نواب صاحب نے اٹھ کر قد آدم آئینے میں اپنا سرتا پا جائزہ لیا اور مسز لو جوائے سے مخاطب ہوئے، تو چلو کھانا آج باہر ہی کھائیں گے. مسز لو جوائے نے کہا، آپ اگر اجازت دیں تو کپڑے تبدیل کر لوں، اس لباس میں آپ کے ساتھ جانا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا. مجھے زیادہ سے زیادہ 10-20 منٹ لگیں گے. ابھی حاضر ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئی تو بڑی اسمارٹ دکھائی دے رہی تھی. نواب صاحب سے اس نے کہا، چلیے. آگے آگے مسز لو جوائے تھیں اور باہر صدر دروازے پہ رک گئی. نواب صاحب سمجھ گئے کہ اب وہ خود کو ملازم نہیں سمجھتی، چاہتی ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، جیسا کہ انگریزی قاعدہ ہے کہ احتراماً وہ خواتین کے لیے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں. نواب صاحب نے دروازہ کھولا. مسز لو جوائے باہر آئیں. اس کے بعد نواب صاحب، موٹر باہر کھڑی تھی، شوفر بھی موجود تھا، لیکن نواب صاحب نے اسے رخصت کر دیا. پہلے مسز لو جوائے کو بٹھایا، پھر بیٹھے اور کار ڈرائیو کرنی شروع کر دی. جب موٹر مرین ڈرائیو سے گزر رہی تھی تو نواب صاحب مسز لو جوائے سے مخاطب ہوئے، جو خاموش اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، کس ہوٹل میں کھانا کھائیں؟ میرا خیال ہے ایرو سنیما کے اوپر جو ہوٹل ہے اچھا رہے گا، آپ کو وہاں اپنی پسند کی چیزیں مل جائیں گی. نواب صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیوں نہ کریں، اوپر کھانا بڑے اطمینان سے کھائیں اور ایروز میں پکچر دیکھیں. مسز لو جوائے نے تھوڑی دیر سوچا. جی ہاں، ایروز میں ایک اچھی پکچر دکھائی جا رہی ہے، گڈ ارتھ. میری چند سہیلیوں نے دیکھی ہے، تعریف کر رہی تھی، کہتی تھی پال بنی نے اس میں کمال کر دیا ہے. نواب صاحب اور مسز لو جوائے ایروز پہنچے. اوپر کی منزل پر لفٹ کے ذریعے پہنچے. ڈانسنگ ہال میں مشہور موسیقار ہیلوتھوین کی ایک سمفنی بجائی جا رہی تھی. نواب صاحب نے مینیو دیکھا اور کھانے کے لیے آرڈر دیا، جو کچھ دیر کے بعد سرو کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ 2 پیگ وسکی کے ختم کر چکے تھے اور مسز لو جوائے نے شیری کا ایک گلاس پیا تھا. دونوں ہلکے ہلکے سرور میں تھے. جب ڈنر سے فارغ ہوئے تو ڈانس شروع ہو گیا. نواب صاحب کو انگلستان کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب ان کا دل جوان تھا اور انہوں نے انگریزی رقص کی باقاعدہ تعلیم لی تھی، اور اس یاد نے انہیں اکسایا کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا ناچ لیں. چنانچہ انہوں نے مسز لو جوائے سے کہا، کیا آپ میری پارٹنر بن سکتی ہیں؟ مسز لو جوائے نے جواب دیا، مجھے کوئی عذر نہیں. دونوں دیر تک ناچتے رہے. نواب صاحب مسز لو جوائے کے قدموں کی روانی سے بہت متاثر ہوئے. یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو پکچر دیکھنے چلے گئے. جب شو ختم ہوا تو گھر کا رخ کیا.
رات کا وقت تھا۔ مرین ڈرائیو کی وسیع و عریض سڑک پر، جس کے ایک طرف سمندر ہے اور ساحل کے ساتھ ساتھ بجلی کے کنکومے دوڑتے چلے گئے ہیں، خنک ہوا کے جھونکے ان دونوں کے سرور میں اضافہ کر رہے تھے۔ جب گھر پہنچے تو نواب صاحب نے مسز لو جوائے کے لیے دروازہ کھولا اور غیر ارادی طور پر اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر کے اندر داخل ہوئے۔ مسز لو جوائے نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ دوسرے روز خلاف معمول نواب صاحب 6 بجے جاگے۔ ایک دم اٹھ کر انہوں نے اپنے ساگوانی پلنگ کو اس طرح دیکھنا شروع کیا جیسے ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور وہ تلاش کر رہے ہیں اسے۔ موسم سرد تھا، لیکن ایک دم ان کی پیشانی علق آلود ہو گئی۔ ان کے تکیے کے ساتھ ایک تکیہ تھا جس میں مسز لو جوائے کے سر کا دباؤ موجود تھا۔ نواب صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ انہوں نے، جن کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں، جن کا مقام سوسائٹی میں بہت اونچا ہے، یہ کیا ذلیل حرکت کی ہے۔ اس قسم کے خیال ان کے دماغ میں اوپر تلے آ رہے تھے اور ندامت کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے کہ مسز لو جوائے اندر آئی اور اس نے حسب معمول بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب، میں نے آپ کے غسل کے لیے گرم پانی تیار کرا دیا ہے۔ بیرا آپ کی بیٹی لے کر آ رہا ہے۔ آپ پی کر فارغ ہو جائیں تو غسل کے لیے تشریف لے جائیں۔ میں اتنی دیر میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ نواب صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور بیٹی پیے بغیر غسل خانے میں چلے گئے، جہاں ان کے لیے گرم پانی۔ آگے 3 ڈاٹس ہیں، کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ ہر اچھے افسانہ نگار کا یہی انداز ہوتا ہے، وہ کہانی کا انجام اکثر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ ریڈر، قاری اپنے انداز سے اس کہانی کے انجام کا تجزیہ کریں۔ کل پھر آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب، نمسکار۔